हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन। आप शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत मौसम के लिए और आज के दिन के लिए जो खुदा ने मेरी जिंदगी में अता किया है। आज चर्च की 12वीं सालगिरह है और गेट पे आज कौन सी है? 12। आमीन। इससे पहले कि हम खुदा का कलाम सुने, आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन 12 सालों के अंदर हमने बड़ी स्ट्रगल की है, बड़ी मेहनत की है और उस मेहनत का आज जो रिजल्ट है आपके सामने। आमीन। कि खुदा ने हमें इस काबिल किया है और खुदा अपने लोगों की दुआओं का जवाब देता है। जब मैंने 1997 में खुदा को कबूल किया तो मेरे उस्ताद ने मुझे कहा कि आपको 5 दिन का रोज़ा जो है रखना पड़ेगा। कितने दिन का? 5 दिन का। और उन 5 दिनों में ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, मुकम्मल रोज़ा। और 5 डे जब मैंने रोज़ा रखा तो मैंने खुदा को कहा, खुदावन मुझे बरकत देना कि मैं तेरे नाम से जो है लोगों के लिए शिफायत कर सकूं और बदरूहों को निकाल सकूं, बीमारों के लिए दुआ करूं, बीमार शिफा पाए। और खुदा ने मुझे बरकत दी, खुदा ने मुझे ब्लेस किया और खुदा ने मुझे जो खुदा को मैंने कहा मुझे खुदा ने वही बरकत दी। और खुदा ने मुझे रोया में दिखाया कि तू जिस तरफ भी जाएगा मैं तेरे साथ हूं। और जब मैं 5 दिन को रोज़ा में रखा हुआ था तो मैंने ये चीज़ देखी कि खुदा के फरिश्ते, खुदा के जो मुकद्दस लोग थे वो मेरी रहनुमाई के लिए खड़े हैं। और मैंने ये भी देखा कि इतने जादूगर, इतनी अब्रिसी खूबतें, ताकतें खुदा ने मुझे दिखाई कि तेरा इनके साथ मुकाबला है, तूने इनके साथ जंग करनी है। तो खुदा ने मुझे हर चीज़ पर पता जो है वो दी है। खुदा की खिदमत करना आसान काम नहीं है, खुदा के साथ चलना आसान काम नहीं है, लेकिन जो लोग खुदा को कबूल करते हैं, जो लोग खुदा के साथ चलते हैं, वो ना तो घबराते हैं और ना ही शर्माते हैं। आमीन। हमें अगर कहना पड़े ना कि चर्च आओ, कई लोग 100 में से कोई 2 लोग होते हैं जो आपके लिए खड़े होते हैं और 98 लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं। और अगर 98 लोग आपको रिजेक्ट करें तो आप बेदिल हो जाते हैं, लेकिन जो बेदिल नहीं ना होते वो कामयाब होते हैं। अपलिफ्ट वही लोग होते हैं और जो 98 लोग हैं ना वही आपके पीछे बातें भी करते हैं, वही आपको जो है बुरा भला भी कहते हैं। वही लोग जो हैं वो आपके लिए जो है वो बरकत का बायस नहीं बनते। और 2 लोग होते हैं जो आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं और उन 2 लोगों की दुआओं से आप अपलिफ्ट हो रहे होते हैं। आमीन। क्योंकि वो आपके लिए बरकत की दुआ कर रहे हैं। और खुदा 1 है, खुदा 1 है और खुदा किसी का तरफदार नहीं है। आमीन। खुदा किसी को छोड़ता नहीं है। आप मत घबराएं इस बात को कि आपके रिश्तेदार आपको छोड़ गए हैं, आपके रिश्तेदार आपको मिल नहीं रहे, आपके खानदानों ने आपको छोड़ दिया है। सारी दुनिया आपको छोड़ सकती है, लेकिन एक हस्ती है जो आपको नहीं छोड़ती और वो आपको आज टॉपिक में कुछ इस तरह नहीं है। कलाम मुकद्दस में बड़ी वाज़ेह बात लिखी है और जो टॉपिक है वो है चुनती की रवशों पर गौर कर। किस पर गौर करना है? चुनती की रवशों पर गौर कर। इमसाल की किताब उसका 6 बाब और उसके 6वीं आयत से लेके 11 आयत तक कलाम खुदा में से हम देखेंगे कि ये छोटा सा जानवर है, हशरात है,
یہ چھوٹا سا کیڑا ہے جس کے بارے میں خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کی روشوں پر غور کر. جی پڑھیے گا 6 باب اس کی 6 آیت سے لے کے 11 آیت تک پڑھیے گا. اے کاہل چونٹی کے پاس جا، اس کی روشوں پر غور کر اور دانش مند بن، جو باوجود یہ کہ اس کا نہ کوئی سردار، نہ ناظر، نہ حاکم ہے، گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کاٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے. اے کاہل تو کب تک پڑا رہے گا؟ تو نیند سے کب اٹھے گا؟ تھوڑی سی نیند، ایک اور جھپکی، ذرا پڑے رہنے کو، ہاتھ پر ہاتھ، اسی طرح مفلسی رہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسئلہ آدمی کی طرح آ پڑے گی. آمین. آمین. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سننے پر خدا کی برکت سب کے. آمین. سب لوگ بیٹھ جائیں. جی بیٹھتے ہیں سب لوگ بیٹھ جائیں. بائبل مقدس میں بہت سارے جانداروں کے بارے میں لکھا گیا، بہت سارے اشراط کے بارے میں لکھا گیا، لیکن اس کا ذکر کیوں دیا گیا ہے؟ اس چونٹی کا ذکر کیوں دیا گیا؟ حالانکہ یہ سب سے چھوٹا جاندار ہے، جو سب سے چھوٹا جاندار ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کی روشوں پر کیا کر غور کر. ہم بغیر سوچے سمجھے بہت سارے جانوروں کو مار دیتے ہیں، اشراط کو مار دیتے ہیں، ایسے ہی بچے بھی مار دیتے ہیں، چونٹیاں آ جائے، کچھ بھی آ جائے، یعنی کہ ہم مار دیتے ہیں. ہم ان پر ترس نہیں کھاتے، اور ہم بھی ترس کھاتے اور بچے بھی آگے ترس نہیں کھاتے. حالانکہ خدا نے ہر جاندار کو بنایا ہے اور اس کی حفاظت کرنا انسان کا کام ہے. آمین. آمین. ہلیلویا. انسان کو کہا گیا ہے کہ چونٹی کے پاس جا اور اس کی روشوں پر کیا کر غور کر. کس کو کہا گیا ہے؟ مجھے اور آپ کو. کس پر غور کرنا ہے؟ چونٹی کی روشوں پر. یہ کوئی عام آدمی کی بات نہیں ہے، یہ کسی عام آدمی نے بات نہیں کی، بلکہ یہ دانش مند آدمی نے کہا ہے. اور دانش مند آدمی آپ کو پتہ ہے، سلیمان بادشاہ ایک حاکم، حکمت سے بھرا ہوا شخص تھا، دانش مند تھا، وزڈم تھی اس کے پاس، وہ ایک عقل مند آدمی تھا. اور اس کو بتایا گیا کہ تو نے یہ کلام جو ہے، کلام خدا کے کلام مقدس میں درج کرنا ہے. اور یہ کلام جو ہے لکھا گیا، اور جو کلام لکھا گیا وہ یہ ہے کہ اے کاہل آدمی، اے سست آدمی، چونٹی کے پاس جا اور اس کی روشوں پر کیا کر غور کر. جب ہم چونٹی کی روشوں پر غور کریں گے، روش ہوتی ہے کام، اس کے کردار، اس کی کریکٹر جو ہے، یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کردار پر غور کر، اس کی روشوں پر غور کر کہ وہ کیا کرتی ہے. چونٹی کی بہت ساری قسمیں ہیں. کچھ چونٹیاں ایسی ہیں جو چند گھنٹے زندہ رہتی ہیں، اور کچھ چونٹیاں جو ہیں وہ کچھ مہینے اور کچھ سال زندہ رہتی ہیں. ایک ان کے اندر ملکہ چونٹی ہوتی ہے جس کی عمر 30 سال تک ہوتی ہے. ہلیلویا. اس کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 30 سال تک. جو ملکہ چونٹی ہوتی ہے وہ 30 سال تک زندہ رہتی ہے. اور جب وہ 30 سال تک زندہ رہتی ہے تو دیکھیں کہ وہ اپنی باقی چونٹیوں کو بھی جو ہے جو وہ ہر چیز سکھاتی ہے. ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں پر ہمیشہ نگاہ رکھتے ہیں اور ان کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اپنے لائف سٹائل کو بنانا ہے. آمین. اچھا، یہ چونٹی کے بارے میں کیوں لکھا گیا ہے؟ اس لیے تاکہ خدا کے کلام میں لکھا گیا کہ لوگوں تک یہ بات پہنچائی جا سکے، لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ چونٹی جو ہے ایک چھوٹا اشراط ہے، لیکن اس کے اندر قابلیت ہے. ہلیلویا. اور قابلیت کیا ہے؟ یہ جب تک جاگتی رہتی ہے نا، تب تک محنت کرتی ہے. ہلیلویا.
کہ جب تک جاگتی ہے تب تک کیا کرتی ہے؟ محنت کرتی ہے، اور جب یہ تھک جاتی ہے تو پھر یہ جاتی ہے ریسٹ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد محنت نہیں کرتی، پھر نیکسٹ ڈے پھر وہ دوبارہ سے اپنے کام کو شروع کرتی ہے۔ اس لیے بتایا گیا اے کاہل اور سست آدمی، جا کیا کر، چونٹی کے پاس جا اور دانشمند بن جا۔ چونٹی کے پاس جا۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو محنت کرنا نہیں چاہتے، جو محنت کرنا نہیں چاہتے، اور وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں۔ شارٹ کٹ ان کا کیا ہوتا ہے؟ لاٹری لے لی، پرائز بانڈ لے لے، یا کچھ اس طرح اور چیزیں خرید لیں تاکہ کیا کریں، ان کو استعمال کریں، ان کا پرائز بانڈ نکلا ہے، ان کی لاٹری نکلا ہے، وہ راتوں رات امیر ہو جائیں اور ان کو محنت نہ کرنی پڑے۔ لیکن آپ یقین جانیں، جو محنت کی کمائی ہوتی ہے اس میں آپ کو اطمینان اور سکون ہوتا ہے۔ آمین۔ اور جو شارٹ کٹ سے پیسہ آپ کو ملا ہوتا ہے نا، اس میں سکون نہیں ہوتا، اس میں کوئی جو ہے وہ پاور نہیں ہوتی، اور اس پیسے کو آپ ایسے ضائع بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن جو اپنے محنت سے پیسہ کمایا ہوتا ہے اس کو آپ بڑے دھیان سے استعمال کرتے ہیں، بڑے دھیان سے استعمال کرتے ہیں، اور اس کو خرچ کرتے وقت بھی آپ بڑے دھیان سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ ایسے پیسے ضائع نہیں کرتے کیونکہ آپ نے محنت کی ہے، اور محنت کا پیسہ جو ہے اس کو بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ آپ جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ آمین، ہلیلویا۔ اب چونٹی جو ہے وہ سست جانور ہے، بڑا یعنی کہ سلو چلتا ہے، لیکن اس کی روشیں کیا ہے؟ محنت کی ہے، وہ محنت کرنا نہیں چھوڑتی۔ اور اسی لیے بتایا گیا کہ اے سست اور کاہل انسان۔ اچھا، اس میں ایک اور بات ہے کہ اس کا اگر ٹاپک ایک اور لیا جاتا نا تو وہ ہوتا کاہل اور جاہل۔ آمین۔ اس کا ٹاپک ایک اور ہوتا کاہل اور جاہل، کیونکہ کاہل آدمی جو ہے وہ جاہل بھی ہوتا ہے، سست آدمی جو ہے وہ جاہل ہوتا ہے کیونکہ اس کو محنت کرنے کی عادت نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے بتایا گیا کہ چونٹی کے پاس جا تاکہ تو عقل مند اور دانش مند بن جائے، اس سے سیکھ۔ اور اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ اس کا کوئی حاکم نہیں ہے، اس کا کوئی ناظم نہیں ہے، بلکہ یہ خود سے اپنے کام کرتی ہے۔ آمین۔ کیا کرتی ہے؟ یہ خود سے کام کرتی ہے اور اپنے کام کو سر انجام دیتی ہے۔ اس کے کسی کے اندر اس کو کام کرنا نہیں پڑتا، بلکہ یہ اپنے کام کو خود بخود کرتی ہے۔ یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ ہم دوسروں کی طرف دیکھ کے جو ہے وہ جلتے ہیں۔ دوسرے لوگ ترقی کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم جل رہے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ترقی کر رہا ہے، لیکن ہم اس کی محنت کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کی محنت کتنی ہے۔ چونٹی چھوٹا جانور محنت کرتی ہے، اور کیا کرتی ہے؟ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گرمی کے دنوں میں اپنے لیے گوشت، اپنے لیے خوراک جو ہے وہ جمع کرتی ہے، اور سردی کے دنوں میں اسے استعمال کرتی ہے۔ آمین۔ جو جوان لوگ ہیں، اب یہاں پہ ایک بات اور دیکھ سکتے ہیں، جوان آدمی جو ہے اس کا ٹائم ہوتا ہے محنت کرنے کا، اس کا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے محنت کرے اور بڑھے، ترقی کرے، سرفرازی پائے، اور بوڑھا ہو کر اس پیسے کو استعمال کرے۔ آمین۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی کہ چونٹی جو ہے وہ گرمی کے دنوں میں جمع کرتی ہے اور سردیوں میں استعمال کرتی ہے۔ جوان آدمی جو ہے وہ اپنی جوانی کے دنوں میں محنت کرے، پیسہ کمائے، اور بڑھاپے میں اس کو استعمال کرے۔ تو جڑے جوان آدمی نے وہ زیادہ سست نہیں، بڈھے آدمی بہت ہی محنت کرتے ہیں۔ آمین۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جوان آدمی سوتے بھی نہیں ہوتے۔ آج کل کے نوجوانوں کو دیکھ لیں، جو بزرگ ہیں وہ ٹائم ٹوٹتے ہیں اور اپنے کام کو کرتے ہیں، اور جوان آدمی سویا رہتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کلام میں لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی، تھوڑی سی نیند اور ایک جھپکی، ذرا
पड़े रहने को हाथ पर हाथ। ये किसके लिए है? जवान आदमी के लिए। कहता थोड़ी सी नींद, जाके उठाओ ना, माँ को उठाता है जाके जब बच्चों को, कहता थोड़ा जो सोना है, तो जब थोड़ी सी नींद आ रही है, अभी तो मैं सोया ही हूँ। कलाम में लिखा गया थोड़ी सी नींद और एक झपकी, जरा सा पड़े रहने को हाथ पर हाथ। ये नौजवान आदमी की बात है। मेहनत करना नहीं चाहते, सोए रहना पसंद करते हैं, सुस्त आदमी पड़े रहते हैं, और जवान आदमी ज्यादा जो है वो सोने की तरफ तवज्जो करता है, लेकिन मेहनत नहीं करता। और कलाम में लिखा गया कि हाथ पर हाथ रख के बैठना, ज्यादा देर तक गप्पे शप्पे लगाना, रात को जागते रहना और सुबह को सोना, ये नौजवान आदमी की आदत है। देखिए, जब नौजवान आदमी जो है, नौजवान बच्चे जो है, वो रात को जागेंगे और खुदा के निजाम को ये चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? खुदा ने निजाम की कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। हालांकि खुदा ने रात जो है वो आराम के लिए बनाई है और दिन काम के लिए बनाया है। ते असी रात नूं जागने हैं ते दिन नूं सोने हैं। ऐसा है कि नहीं? नौजवान क्या करते हैं? रात को मोबाइल पकड़ लिया, जागते रहे, सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक जाना मोबाइल चलना है। तो जो उठन का वक्त होना है, जो काम करने का वक्त होना है, वो तो सौ जाना है। तो काम किसने करना है? फिर माँ बाप क्या कहेंगे? माँ बाप तो फिर कुछ ना कुछ कहेंगे ना। तो जब माँ बाप कहेंगे तो फिर माँ बच्चों को जो है इस बात से जो है वो गुस्सा आता है, चिढ़ आती है, लेकिन माँ बाप की बात को रिजेक्ट करने वाला कभी कामयाब नहीं होता, क्योंकि कलाम में लिखा है हिकमत की बात को रिजेक्ट करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। माँ बाप की बात को रिजेक्ट करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। आपके पास जितनी मर्जी एजुकेशन है, आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर आप अपने माँ बाप की बात को नहीं मानते तो आप कामयाब नहीं हो सकते। माँ बाप आपकी फर्स्ट पड़ती है दुनिया में, और अगर रूहानी तौर पर जाए तो खुदा आपकी फर्स्ट पड़ती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बात की समझ आ रही? समझ आ रही? चुनती जो है ये सिखाने के लिए जानदार जो है ये रखा गया बाइबल मुकद्दस में, ताकि इंसान इसकी रवश पर गौर करे, और जब इंसान इस बात पर गौर करेगा तो कामयाब होगा। आमीन। सो मेरे चीजों कलाम में लिखा गया, इसी तरह तेरी मुफलसी राजन की तरह और तेरी तंग दस्ती मुसल्ला आदमी की तरह आ पड़ेगी। कहना तेरे को पता नहीं लगना जब मुसल्ला आदमी यानी कि जोर आवर लोग जो है तुझ पर आ पड़ेंगे, और तो क्या होगा? दर बदर हो जाएगा। तेरे जो काम है ना वो सब के सब रिजेक्ट हो जाएंगे। ये चर्च मिनिस्ट्री जो है, आप लोग देखते हैं चर्च मिनिस्ट्रीज बहुत सारी हैं, बहुत सारे चर्चेज हैं, और इनका कोई ना कोई लीडर है, और जो लीडर है ना वो रात दिन मेहनत करता है। आमीन। चर्च का जो लीडर है ना वो रात दिन मेहनत करता है, लेकिन आगे उसकी औलाद क्या करती है? क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको प्लेट में रख के हर चीज मिल जाती है, और जब प्लेट में मिलती है ना, अमीर आदमी जो होते हैं ना, आजकल के दौर में अमीर आदमी, थोड़ा सा देखें, अमीर आदमी जो होते हैं वो अपनी जायदाद छोड़ के गए और उनके बच्चों ने उस जायदाद को बर्बाद कर दिया और आप वो गरीब हो गए। लेकिन जो गरीब लोग थे उनके बच्चों ने मेहनत की और वो कामयाब हो गए। आमीन। और मेहनत आपको सरफराज करती है, कामयाबी की तरफ ले जाती है। इसी तरह ही मिनिस्ट्रियाँ जो हैं, चर्चेस जो हैं, वो क्यों बंद हो जाते हैं, क्यों बर्बाद हो जाते हैं? इसलिए कि जो लीडर होते हैं वो मेहनत करते हैं, और जब वो चर्च को छोड़ के जाते हैं, जब वो दुनिया से चले जाते हैं, तो उसके बाद मिनिस्ट्रियाँ जो है वो बंद हो जाती हैं। क्यों बंद हो जाती हैं? क्योंकि उनके बच्चे आगे जो हैं वो सारा का सारा जो प्लान है वो बंद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, वो इस तरफ गौर नहीं करते। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे चीजों, हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है।
خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے، خدا معجزات کا خدا ہے، خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اور کلام میں لکھا گیا چونٹی کی روشوں پر کیا کر؟ غور کر۔ جب چونٹی کی روشوں پر غور کریں گے تو کامیابی تبھی ہے۔ آج کل کے لوگ محنت کرنا پسند نہیں کرتے، آج کل کے لوگ محنت کرنا نہیں چاہتے، اور جب محنت کرنا نہیں چاہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر گھرانے برباد ہو جائیں گے، پھر کامیابی نہیں ہے۔ سوئے رہنا کامیابی نہیں ہے، محنت کرنے میں ہی عظمت ہے۔ جب آپ محنت کریں گے تو پھر آپ برکت پائیں گے، جب آپ محنت کریں گے تو پھر آپ ترقی سرفرازی پائیں گے اور آپ کے گھرانے بابرکت ہوتے رہیں گے۔ آمین، ہلیلویا۔ اس لیے میرے عزیزو خدا کی طرف توجہ کریں تاکہ آپ خدا میں مضبوط ہو جائیں۔ میں اور بوا جی جب چرچ میں آتے ہیں، جب بھی چرچ میں آتے ہیں تو ہم چرچ کی ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں۔ چرچ کی کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، چیئرز دیکھتے ہیں، اسٹول دیکھتے ہیں، چرچ کے ایک ایک انسٹرومنٹ کو ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز یہاں پہ پڑی ہے اور کدھر گئی ہے، کوئی چیز خراب تو نہیں ہوگی۔ یہ ٹرے پڑی ہوئی ہے، یہاں پہ دیکھیں پانی والے گلاس پڑے ہوئے ہیں، یہ اکثر یہاں سے گلاس بچے اٹھاتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو پہلے 6 پڑے ہوتے ہیں، پھر اس پر 5 ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایک گلاس کہاں گیا؟ ٹوٹ گیا جی، پتہ نہیں چلا کس نے توڑا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ چرچ پراپرٹی کو آپ ضائع کر رہے ہیں، اور آپ یہ بات دیکھیں کہ یہ پیسہ کلیسیا کا پیسہ ہے، آپ لوگوں کا پیسہ ہے، اور جب چیز ٹوٹتی ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ محنت کرتے ہیں اور آپ کی محنت کا پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ آمین، یہ آپ کی محنت کے پیسے ہیں، اور آپ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، اور آپ کی محنت کا پیسہ جب ضائع ہوگا تو مجھے خدا نے اس کا محتاج بنایا ہے، اور اگر میں اس کی حفاظت نہیں کروں گا نا تو خدا مجھ سے پوچھے گا کہ میرے لوگوں نے آپ کو پیسہ دیا، وہ پیسہ کہاں گیا؟ وہ پیسہ کدھر گیا؟ پیسہ آپ نے ضائع کر دیا، وہ پیسہ کیوں ضائع کیا؟ اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا۔ اس لیے میں ایک ایک چیز پر غور کرتا ہوں۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ لیکن ان چیزوں پر غور ہم نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں، یہ پینٹ کیا گیا ہے چرچ کے اندر، یہ 30,000 روپے میں نے لگایا ہے یہاں پہ، اس کے اوپر 30,000 روپے لگ گئے ہیں، لیکن لوگ یہ کیا کہیں گے؟ لوگوں نے تو کہنا 30,000 چلا تھا پادری صاحب نے۔ یہ سارا کمپنی کا جو ہے، اوریجنل کمپنی کا پینٹ لگوایا ہے تاکہ چرچ کی پراپرٹی جو ہے آپ کو خوبصورت ہر چیز نظر آئے۔ جب بچے آنے رہے تو بچے آ کے دیواروں کا نو مار رہے ہیں، ہم منع نہیں کرتے بچوں کو، پینٹ خراب ہو رہا ہوتا ہے کوئی بات نہیں، بچے کر رہے ہیں کرتے جائیں، لیکن آپ کا پیسہ کیونکہ آپ محنت کرتے ہیں، اور آپ اس چونٹی کی مانند ہے جو دن رات محنت کرتی ہے۔ آمین، آپ اس چونٹی کی طرح ہیں جو سست نہیں ہے بلکہ آپ کماتے ہیں، اور میں ان لوگوں کا اپریشیٹ کرتا ہوں جو اپنی ٹائٹ وقت پر خدا کے گھر میں دیتے ہیں۔ آمین، اپنی کمائی کا 10واں حصہ جو ہے وہ خدا کے گھر میں دیتے ہیں، اور میں ان کے لیے میں چاہتا ہوں آپ ذرا زوردار ان کے سائے ہدیہ تو سارے لوگ دیتے ہیں، ہدیہ تو ہدیہ ہوتے ہیں، ہدیے میں کوئی جو ہے وہ پابندی نہیں ہے، آپ ہدیہ جتنا مرضی دے سکتے ہیں، لیکن جو ٹائٹ کمائی کا 10% نکالنا سب سے مشکل کام یہی لوگوں کو لگتا ہے کہ 10واں حصہ کمائی کا دیں گے۔ ہم کہیں نہیں طرح 50,000 ہے، کہیں 60,000 ہے، کہیں 70,000 ہے، تو کہنا پادری صاحب نے 7,000 دیے، پادری صاحب نے 5,000 دیے، وہ 5,000 7,000 6,000 دینا یہ بڑا مشکل لگتا ہے کہ پادری صاحب نے کہیں دے دینا۔ لیکن آپ لوگ اس بات کو سوچیں کہ جو آپ پیسہ دیتے ہیں آپ کے خدا کے گھر کے اندر پیسہ ہوتا ہے۔ آمین، یہ پیسہ آپ کا پیسہ نہ میرا پیسہ ہے نہ آپ کا پیسہ، یہ خدا کا پیسہ ہے، اور جو خدا کا پیسہ ہوتا ہے اس پہ ہماری ملکیت نہیں ہے۔ 10% خدا کی ملکیت ہے، خدا کا پیسہ ہے، 10% جو ہے یہ خدا کا حصہ ہے، یہ نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے بلکہ یہ خدا کا ہے، اور جب خدا کے گھر میں پیسہ لگتا ہے تو اس کے عوض آپ لوگوں کو برکت ملتی ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ ایسی 500,000 دے کے بڑے خوش ہوتے ہیں، 500 دیتا، 1000 دیتا ہے، اسی دیتا ہدیہ نہیں، وہ آپ کا ہدیہ ہے، وہ 10% نہیں ہے،
وہ آپ کی کمائی کا 10% نہیں، آپ کی دیا یقین نہیں ہے، آپ کا وہ ہدیہ ہے. آپ 500 دیں، 1000 دیں، 100 دیں، 200 دیں، وہ آپ کا ہدیہ ہے. اور ہدیہ اور 10% اس میں فرق ہے. خیرات دینی چاہیے، تو میں کہتا ہوں بالکل دینی چاہیے. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خیرات دیا کرو. ہللویا، خیرات دیا کریں. خیرات کا مطلب کیا ہے؟ جو بائبل میں لکھا ہے نا، تیرا تو اگر دینے ہاتھ سے دیتا ہے تو تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے. یہ آپ کی خیرات ہے، یہ آپ کی کیا ہے؟ خیرات ہے. اور خیرات جو ہے یہ آپ کسی معذور کو دے سکتے ہیں، یا کسی لاچار کو دے سکتے ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو دے سکتے ہیں. یہ چرچ کا حصہ نہیں ہے. یہ خیرات جو ہے آپ ان لوگوں کو دیتے ہیں. چرچ کا حصہ جو ہے وہ ہدیہ اور دیا یقین ہے. دیا یقین نہ میری ہے نہ آپ کی ہے، وہ خدا کی ہے. اور دیا یقین میں کبھی بھی سستی نہ کیا کریں. دیا یقین خدا کو دیا کریں. جب آپ خدا کو دیں گے، آپ خدا کے ساتھ بزنس کرتے ہیں اور خدا آپ کے کمائی میں برکت ڈالتا ہے. اس لیے یہ چونٹی کے بارے میں بات لکھی گئی کہ وہ دن رات محنت کرتی ہے اور وہ سوتی نہیں ہے، بلکہ اپنے کام کو مکمل کرتی ہے. اور جب تک مکمل کام نہ کر لے وہ سوتی نہیں ہے اور اپنے کام کو چھوڑتی بھی نہیں ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنے کام کو کیا کرنا ہے؟ مکمل کرنا ہے. اپنے کام کو چھوڑنا نہیں ہے. جب آپ کام کو چھوڑیں گے تو پھر برکت آئے گا. اور یہی بتایا گیا کہ اے کاہل، اے سست آدمی، چونٹی کے پاس جاؤ. کس کے پاس جا رہے ہیں؟ چونٹی کے پاس. کبھی چونٹی کے پاس غور کیا آپ نے؟ چونٹی کے پاس جا اور اس کی روشوں پر کیا کر؟ غور کر اور دانش مند بن جا، عقل مند بن جا. جب چونٹی کے روشوں پر غور کریں گے تو پھر آپ عقل مند بن جائیں گے، کیونکہ وہ محنت کرتی ہے، تھکتی نہیں ہے، بلکہ محنت کرتی رہتی ہے. اور گرمی کے دنوں میں محنت کرتی ہے. خدا نے آپ کو جو جوان لوگ ہیں ان کو برکت دی ہے، وہ محنت کریں تاکہ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کے بھی اور اپنے لیے بھی آپ برکت کا باعث بنیں. آمین، ہلیلویا. آئیے زوردار تعریف دیں گے اپنے لیے. کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کو دھیان سے اور غور سے سننا ہے تاکہ خدا کا کلام ہمیں بابرکت بنائے. خدا اس کلام کی طرح سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.